बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, सबसे पहले तो आज पूरे कौम को मुबारकबाद देते हैं कि अपने ही मुल्क के एक हिस्से में आज पाकिस्तानी परचम एक बार फिर लहराया गया। हम बात कर रहे हैं शमसी एयरबेस के हवाले से कि जैसे आज हम अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई नया मैदान मार लिया है और बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी परचम यहाँ पे लहराया गया, क्योंकि ये बेस अमेरिका के कब्जे में थी जहां से ड्रोन्स उड़ा करते थे और यहीं से उड़ने वाले ड्रोन्स हमारे अपने ही लोगों का खून बहाते थे। आज हम किस मुंह से यहाँ पे खुशी के शादियाने बजा रहे हैं और साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इस बेस पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या हम ये सवाल उठाने में हक बजानिब हैं कि ये बेसिस किन शराइत के तौर पे अमेरिकन को दी गई थी। ये हकीकत तो आश्कार कभी हो सकती है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर का मालिक अमेरिका, जहां हमारी पाकिस्तान की तकदीर के फैसले होते हैं कि किसको इक्तदार मिलना है किसको नहीं मिलना। मुख्तलिफ सियासी जमातों की हम बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि वो इक्तदार के लिए अमेरिका की तरफ जरूर देखते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में आर्मी और अल्लाह का जिक्र भी आता है कि अमेरिका, आर्मी और अल्लाह पाकिस्तान में लोगों को इक्तदार देता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी मेमो गेट में आज इस तरीके से फंसी हुई है। उसमें भी बहुत सारे बातें की गई थी। पीपल्स पार्टी तो इसको डिनाई करती है कि ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा गया था, लेकिन जब ये बात मंजर आम पर आई और इसमें बहुत सारी ऐसे वादे भी अमेरिका से किए गए जिसमें पाकिस्तान की तकदीर के फैसले भी होने थे, जिसमें अमेरिका को ही कहा गया। दूसरी जानिब हम जब जिक्र करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मियां नवाज शरीफ साहब के भाई खादम आला वजीर आला पंजाब ये कहते थकते नहीं कि हम गैरों की इमदाद कबूल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जब ये कहा जा रहा है कि उनके अपने ही फैमिली का जो हॉस्पिटल है वहां से $115 मिलियन अमरीकियों से इमदाद के तौर पे लिए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा कह रहे हैं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। $115 मिलियन डोनेशन, एक ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ जलसे करते हैं, तकरीरें करते हैं, वहां से आ रहा है शरीफ मेडिकल सिटी के लिए। तीसरी जानिब मुल्क में इंकलाब लाने वाले और नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले इमरान खान का ही अगर हम जिक्र कर लें तो कहा जा रहा है कि वो आजकल फंड रेजिंग के सिलसिले में यूके में मौजूद हैं और कुछ ऐसी इतलात भी आई हैं कि वाशिंगटन में भी मौजूद हैं और अमरीकी आला ओहदेदारों से उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और शाह महमूद कुरैशी भी कुछ दिनों में उनको वहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पे कहा जा रहा है कि एक नए एनआरओ की तैयारी हो रही है। सवाल तो ये पैदा उठता है कि खुलेआम आवाम से वादे करने वाले, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले और बुलंदबांग दावे करने वाले, लेकिन इनके पीछे क्या क्या कहानियां हैं कि अमेरिका के साथ जाकर बातें की जाती हैं, अमेरिका के साथ अपने दुख सुख शेयर किए जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में आकर अवाम से कहा जाता है कि वो उनके दुखों का मुदावा करेंगे और उनके हालात बदल देंगे। क्या ये सौदेबाजी नहीं है या फिर पाकिस्तान के अवाम को इस सिलसिले में बेवकूफ बनाया जा रहा है? इसी पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे कि अवाम के जज्बात से ऐसे डायलॉग बोलकर क्यों खेला जाता है। इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने यही सवाल उठाया, अल्लाह से तो हम इक्तदार मांग सकते हैं, अमेरिका और आर्मी पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि इक्तदार के लिए हमारे सियासतदान उनकी जानिब देखते हैं और दूसरी जानिब जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि शमसी एयरबेस खाली करा दी गई, तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज हमने अपनी ही सरजमीन एक बार फिर से फतह कर ली? क्योंकि माजी में अगर हम कहते थे कि ये जगह हमने फतह कर ली और पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया तो पाकिस्तान को जो दुश्मन भारत होता था तो यही एक चीज सामने आती थी कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई फतह हासिल की है। इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद से राजा रियाज साहब, रुकन है पंजाब असम्बली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे शेख रोहेल असगर साहब, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। लाहौर से ही हमें ज्वाइन करें मियां महमूद रशीद साहब, रहनुमाए PTI के, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। राजा साहब, जैसे हम सवाल उठा रहे हैं कि आज हमने अपनी ही सरजमीन एक बार फिर से फतह कर ली। शमसी एयरबेस पिछले 3.5 साल में जब हम बार बार सवाल उठाते थे तो कहा जाता था ये बेस अमेरिका के पास नहीं है, लेकिन आज आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि अमेरिका से खाली करवा दी गई। जी शुक्रिया आसमा। इस तरह है कि आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जो बेस दिया गया था अमेरिका को, आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा था, जिस तरह स्वात में हमने परचम लहराए जहां पे मुकम्मल तौर पे तालिबान ने कब्जा किया हुआ था, उसी तरह आज एक कौम का और मुतालबा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली, लेकिन इतनी देर क्यों कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सदर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी देर क्यों कर दी? आसमा देर की बात नहीं है। चीजें जब आप इंटरनेशनली कुछ चीजें डील करते हैं, जब आप आपकी खारजा पॉलिसी में एक चीजें ऐड होती हैं तो उनको खत्म करने के लिए एक तरीकाकार होता है। ये कोई इस तरह तो नहीं कि आपने एकदम
کوئی لڑائی شروع کرنی ہے. آج ہماری کوئی خدا نخواستہ امریکہ کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہے, لیکن چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے, اپنی خارجہ پالیسی کو صحیح سمت میں کرنے کے لیے, اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ٹائم گین کر کے آپ ایک بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں. اس لیے وہ اقدامات پاکستان پیپلز پارٹی کی, بالکل آپ ٹائم کا ذکر کر رہے ہیں, خارجہ پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں, امریکہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو امریکہ سے ہی ہمارے سیاستدان امریکہ کے پاس بھاگے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہر چیز کے لیے ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. میمو گیٹ اتنا بڑا اسکینڈل آیا, پیپلز پارٹی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں تھا اس میں, لیکن پھر بھی امریکہ کی جانب ہی دیکھا جاتا ہے. آسما ایک بات آپ میری دیکھیں کہ پچھلی پوری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سٹینڈ لیا ہے, ماضی میں پاکستان میں آپ کو کسی جگہ یہ نظر نہیں آتا. یہ اس لیے لیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قدم ہم اٹھائیں, جو اس کا رزلٹ ہوگا پوری قوم اس کے لیے تیار ہے. قوم کی سپورٹ, چلے پوری قوم تو تیار ہے. ایک یہ وضاحت فرما دیں, آپ کی صدر صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے میری بات سنیں, ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جس کو آپ کو کم از کم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں اپریشیٹ کریں, ہم اپریشیٹ کریں, ہم تو یہی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں نا کہ آج پاکستان کی سرزمین پہ ایک بار پھر پاکستانی پرچم لہرایا گیا. بڑی اچھی بات ہے, پاکستانی پرچم ہر جگہ لہرانا چاہیے. یہ وضاحت فرما دیں, صدر صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو میاں صاحب ہیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیے. ادھر بھی امریکہ آ گیا, میاں صاحب نے بھی امریکہ سے ہاتھ ملا لیا آپ لوگوں کے خلاف. کیا کچھ ایسا ہی ہے اس وقت؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, آپس میں تعلقات رکھنا, آپس میں ملنا, اب وہ دور چلے گئے کہ اب تو آپ نے دیکھا کہ رزلٹ جو الیکشن کمیشن کی لسٹیں ہیں اس میں 3.5 کروڑ بوگس ووٹ جن میں سارا فراڈ ہوتا تھا وہ نکل رہا ہے. اگلا الیکشن جو ہے وہ بھی ایسی طریقے سے ہوگا کہ ہر شناختی کارڈ والے بندے کا نمبر اس پہ درج ہوگا. تو بہت سارے ایسے بوگس طریقے تھے جس سے صدر صاحب یہ کیوں مطالبہ, یہ کیوں یہ انہوں نے ایسا کہنے پہ کیوں مجبور ہوئے کہ میاں صاحب نے کہ امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لی؟ صدر صاحب یہ کہنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ یہ کس دن کی بات ہے ان کی جی؟ یہ ابھی ریسنٹلی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کل. نہیں, آپ, میرا خیال ہے کہ میری نظر میں یہ نہیں گزرا. چلیں آپ کی نظر سے نہیں گزرا, ہم شیخ صاحب سے اس کی چلیں دوبارہ بھی چیک کریں کوشش کریں گے, لیکن یہ ریکارڈ پہ ہے, یہ سٹیٹمنٹ آیا. شیخ صاحب کیا ایسا ہی ہے کہ ہم ہمیشہ ہمارے سیاستدان چاہے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو امریکہ کی جانب کیوں دیکھتے ہیں, اور پھر پھنستے ہیں تو پھر امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں, لیکن پھر اس وقت امریکہ ان کو چھڑانے کے لیے کہیں نہیں آتا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ پاکستان میں یہ کرا, امریکہ پاکستان میں وہ کرا. بابر امان کہتے ہیں آپ اپنے ہاسپٹل کے لیے $115 ملین کی امداد جو ہے وہ امریکن سے آپ لے رہے ہیں, کہ اس میں کتنی صداقت ہے اس بیان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آشنا 2-3 باتیں میں آپ کو تھوڑا کھول کے بتا دوں. پہلے تو آپ نے کہا کہ آپ شمسی ایئر بیس جو ہے وہ امریکن سے خالی کروا لیا گیا. در حقیقت اگر آپ دیکھیں, میں کچھ منفی بات نہیں کر رہا, نہ میری عادت بھی نہیں ہے کہ منفی باتیں کروں. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شمسی ایئر بیس خالی کروا لینا چاہیے تھا اس وقت جب آپ کے ملک کے معصوم لوگوں کو بے گناہ مارا جا رہا تھا, ڈرون حملے کیے جا رہے تھے, اور اس میں 35,000 کے قریب لگ بھگ لوگ شہید کر دیے گئے. آج اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو ایک حملہ ہوا جس میں ہمارے فوج کے 24 جری جوان اس میں شہید ہوئے, اور اس کے بعد فوج نے اپنا ایک موقف, اصولی موقف بیان کیا, کیونکہ اس واقعے کے بعد فوج کے اندر بھی تو ایک ڈپریشن ہوگا نا جی, کہ آپ خام خواہ اپنے لوگوں کو شہید کراتے جا رہے ہیں اور مقصد آپ کا حاصل نہیں ہو رہا, نہ آپ کو کوئی امداد مل رہی ہے, نہ آپ اپنے ملک کی حفاظت کر پا رہے ہیں, اور اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں آپ شہید ہوتے ہیں یا وہ ان کو آپ شہید کرتے ہیں. تو اس لیے اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے نیٹو سپلائی کو بھی اس لیے بند کیا گیا. پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بند ہوئی وہ فوج کی عسکری قیادت نے اپنے طور پہ اس پہ ایک موقف لیا تھا اور اس کو بند کیا. بالکل وہ فیصلہ لیا تھا, لیکن اصولی فیصلہ تو یہ ہے. اس پوائنٹ پہ امریکہ کے ذرا پوائنٹ پہ آ جائیں, یہ اس کی وضاحت فرما دیں. کہا جا رہا ہے پرویز رشید صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے $115 ملین کے حوالے سے, تو ہم نے بتایا کہ آپ کے نمائندے موجود ہیں, آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ کیا لیے گئے آپ کے ہاسپٹل کے لیے. میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں. 2 چیزیں میرے سامنے جو نظر آتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں, اگر شریف میڈیکل کمپلیکس وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے عوام کے, عام آدمی کے صحت یا اس کے فلاح کے لیے کام ہوتا ہے, اور اگر اس کے لیے کہیں کسی سے امداد لی گئی ہے یا لی جا رہی ہے یا کوئی ایسا ہے
جو کہ میرے علم میں نہیں، شاید پرویز رشید صاحب کو اس کی بہت اپڈیٹ ہوگی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں غالباً امریکن حکومت تو اس میں ملوث نہیں ہوگی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونرز ہیں، اور ڈونرز جو لوگ فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگ اگر اس ہاسپٹل کو، جس کو مقصد اور مطلب صرف ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو لوگ غریب ہیں یا جو لوگ اس پہ اپنی علاج کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن پھر چیف منسٹر صاحب یہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ غیروں کی امداد نہیں لینی چاہیے، بھیک کا پیسہ نہیں آتا رہنا چاہیے، غیرت ہمیں دکھانی چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ وہ دیکھیں، پہلے تو آپ کو یہ پہلے طے کرنا ہے کہ وہ جو امداد ہے وہ کس حکومتی لیول پہ لی جا رہی ہے، یا امریکن حکومت سے لی جا رہی ہے، یا کسی ایسے ادارے سے لی جا رہی ہے جو امریکن حکومت کے زیر نگرانی ہے. تو پھر اگر آپ وہاں پہ ڈونرز بیٹھ کے اگر کسی فلاحی ادارے کی مدد کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں تو پھر کوئی قباحت نظر نہیں آتی. لیکن ہاں اگر آپ چلیں اچھی بات ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. میں وہ یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ مجھے چونکہ اس کی اپڈیٹ نہیں ہے، اب اس میں تو بہتر میں نے جو اپنی طرف سے دلیل دینے کی کوشش کی ہے، یا جو میں نے اس پہ بیان دینے کی کوشش کیا ہے، کہ وہ تو میں نے جو میرے سمجھ میں آتی ہے بات وہ میں نے آپ کو کی. حکومت امریکہ سے حکومت پنجاب یا حکومت پنجاب حکومت امریکہ کے آگے ہاتھ تو نہیں ملا رہا، اور یا چلیں وہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے، امریکہ کے سامنے ہاتھ نہیں ملا رہا. اب دیکھیں نا، لیکن امریکہ کے سامنے جب بات کی جاتی ہے، اقتدار کے حوالے سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، آپ لوگوں کو الزام لگتا ہے چھپ چھپ کے آپ لوگ. چھوٹا نہیں، چھپ کر نہیں ہے، یہ بڑا کیریگوریکلی بالکل صاف ہے. جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد امریکن ایمبیسڈر نے میاں صاحب سے ملنے کی کوشش کی، جو میں نے بھی سنا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو میاں صاحب نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا. اس سے زیادہ تو میرے خیال میں اور کیا اپنا آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں میاں محمود الرشید صاحب سے پوچھ لوں. میاں صاحب آپ بھی یہ وضاحت فرما دیں، عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ واشنگٹن میں موجود ہیں، شاہ محمود قریشی ان کو جوائن کر رہے ہیں، کچھ دنوں میں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں وہ بھی، اور کچھ اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں کا سلسلہ ان کا بھی جاری ہوگا، اور کچھ نیا NRO آئے گا پاکستان میں. تو کیا آپ بھی اقتدار کے لیے امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں؟ آسمہ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ہم نے کبھی کسی کے کندھے کو استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ تو ایک میرا خیال جھوٹی خبر ہے. عمران خان ایک روٹین کا ہمارا پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا ان کا، یو کے کا جو پارٹی چیپٹر ہے وہاں ان کے 2-3 پروگرام تھے، وہ وہاں گئے اور کل واپس آ رہے ہیں. تو اس نے یہ بات کا بتنگڑ بنانا کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی NRO آ رہا ہے. NRO کے سب سے بڑے نقاد تو ہم ہیں، اور شروع ہی سے ہم کوئی بھی اس طرح کا طریقہ جس کے ذریعے سے کوئی دوسری بین الاقوامی قوتیں آ کے پاکستان کی اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں، کسی کو اقتدار دیں، کسی سے اقتدار واپس لیں، اس کی عمران خان نے PTI نے کبھی حمایت نہیں کی. اور آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال پہلے کوئی تردید سامنے نہیں آئی، اخباروں میں ہمارے سیکرٹری جنرل نے بھی آج آفیشلی آپ کی پارٹی سے کوئی ایسی تردید اس وقت سامنے نہیں آئی. میں آفیشیل پارٹی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوں، میری سیکرٹری جنرل سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور میں نے کہا جی کہ پروگرام تو UK کا تھا، کیا خان صاحب وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گئے ہیں اور یہ اس طرح کی بات؟ انہوں نے کہا جی بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلا جاؤں کہ پچھلے سال جب وکی لیکس کی طرف سے انکشافات آ رہے تھے تو ایک بڑا انکشاف تھا جو بڑا شہ سرخی کے ساتھ یہاں کے لوکل پریس میں بھی شائع ہوا، کہ وہاں جو امریکنز نے یہ کہا کہ عمران خان واحد سیاستدان ہے پاکستان کے جو امریکی اثر سے آزاد ہیں، جو ہماری ڈکٹیشن نہیں لیتے، بلکہ انہوں نے پورا اس کو کوٹ کیا اپنی ملاقات کو، اور بتایا کہ عمران خان نے بڑا کھل کے بات کی ہے، اور یہ ہماری جو پالیسی ہے وار آن ٹیررزم پہ اور مختلف ایشوز پہ. لیکن ایسا پھر کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ابو دھابی میں عمران خان کی کچھ امریکن عہدیداران سے ملاقاتیں ہوئی، اور انہوں نے کہا اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے جو وقت آنے پر سامنے لائیں گے، 26 نومبر وہ ڈیٹ بھی بتا رہے ہیں. دیکھیے جی، یہ باہر جا کے کسی سے روٹین میں ملاقاتیں کرنی، یہ چھپ چھپ کے عمران خان کی تاریخ گواہ ہے. کبھی چور دروازے سے نہ ہم نے اقتدار میں آنے کی کوشش کی ہے. ہم 15 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں. عمران خان پچھلے 15 برس سے تنے تنہا اپنی پارٹی کے ساتھ یہاں اس ملک کے عوام کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جب بھی انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے وہ عوام کی قوت سے، انتخابات کے ذریعے سے اور اللہ کی مدد سے، نہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ کیٹیگوریکلی تھوڑا سا میں آپ کو جی
थोड़ा सा अपडेट कर जी आसमा, आप घोटकी की जलसा जो था उसमें शेख साहब को कहें अपनी बारी पे करें ना जी, ये तो ज्यादती है जी। बहुत बहुत बेहतर। वो कुछ वजाहत फरमा रहे हैं, चले वो वजाहत फरमा रहे हैं, आप राजीव साहब आपसे सवाल अच्छा, करते हैं। इनमें यही प्रॉब्लम है कि जब भी कोई ऐसी बात हो ना जो मतलब हकायक पे मबनी हो, तो मैं ज्यादती नहीं कर रहा था राजीव साहब, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो आपके लिए ये सूदमंद होगा। मैं ये कह रहा था घोटकी के जलसे में जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ऐसी बात पे, एक ऐसे इशू पे अपनी जोश खताबत में बयान किया था, वो गलबन मेरा ख्याल में पाकिस्तानी अवाम की बेचैनी के लिए बहुत बड़े एक सवाल था कि जब आप ये कहें कि अपने जलसे आम में कि ये कहें कि जी पाकिस्तान के जो एटॉमिक हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो महफूज नहीं है, तो वो आप किसको पैगाम दे रहे हैं? अवाम को बेचैन कर रहे हैं और उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं जो वो उन्होंने इशारा भी फिर सदर साहब की जानिब किया, वो जो उनके कायद भी माजी में रह चुके, उनकी जानिब उन्होंने इशारा किया। राजा रियाज साहब से भी इसकी फिर वजाहत ले लेते हैं। राजा साहब, ये फिर इसमें आपकी सदर साहब पे इस तरह के इल्जामात लगते हैं, फिर अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात के हवाले से फिर मेमो गेट एक आ जाता है, बहुत बड़ा स्कैंडल आ जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो होता ही है कि अमेरिका की इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है हर सीन में, हर केस में, और हर जगह अमेरिका 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 सामने आता है। आसमान, पहले तो मैं मियां साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इमरान खान के बारे में मुस्लिम लीग नून ने ये शोशा नहीं छोड़ा कि वो भाग गए या इस्तीफा दे गए या दोबारा मुल्क में नहीं आएंगे। तो हमारे खिलाफ तो इस तरह की साजिशें आज से 50 साल पहले से शुरू हैं, हम इनका मुकाबला करते हैं। देखिए, बात यह है जो आपने अभी बात की है कि पहले सदर साहब को अचानक लंदन दुबई जाना पड़ा, यहां पे फाइन छोड़ी गई जी कि वो इस्तीफा दे के चले गए, वो वापस नहीं आएंगे, ये हो गया जी, वो हो गया। इंशाल्लाह सदर साहब की जैसी तबीयत ठीक होगी वो पाकिस्तान में आएंगे और यहां पे रह के हम ना पहले कभी भागे ना हमारी तारीख उठा के देंगे, सियासत करेंगे। तो आपने जो इल्जाम लगाया सदर साहब पे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा कि जी न्यूक्स महफूज नहीं है, और सदर साहब के एक ही जी मैं उसका जवाब देता हूं कि शाह महमूद कुरैशी अगर ये इल्जाम लगाते हैं तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार है कि उन्हें ये पता था कि इस तरह का कोई खतरा है और वो वजारत की कुर्सी पर बैठे रहे, और जब उनकी पसंद वजारत उनको नहीं दी गई तो वो मुब्बे वतन पाकिस्तानी उस दिन से बने कि उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। सदर साहब शाह महमूद कुरैशी से ज्यादा मुब्बे वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चले हम इसी पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मुझे ब्रेक बहुत ज्यादा आपने कुर्बानियां दी हैं, चलें अच्छी बात है, इसी पे मजीद हम बात करते हैं। बात हो रही है अमेरिका के किरदार के हवाले से पाकिस्तानी सियासत में, और आजकल जो मेमो गेट के बाद जो पाकिस्तानी सियासत जो हम देख रहे हैं इस वक्त, और बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स भी इसमें सामने आ रहे हैं, इस पर भी हम मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अमेरिका के किरदार के हवाले से हमने बात की, शम्सी एयरबेस का भी जिक्र किया, लेकिन अब हम बात करेंगे मेमो गेट स्कैंडल ने पाकिस्तान की सियासत में खासी हलचल मचा दी। दूसरी जानिब मियां साहब सिंध में दौरे पे गए, लाड़काना में बीबी की कब्र पे हाजिरी भी दी, जिस पे के जवाब पे बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि और फैसल रजा अब्दी का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि बीबी की कब्र पे जाके मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन मियां साहब अपनी तकरीर में भी ये कहते हैं कि वो बेनजीर भुट्टो के कातिलों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तानी सियासत इस वक्त जा कहां रही है? राजा साहब, आप लोगों ने खासा तनकीद का निशाना बनाया कल जब मियां साहब वहां पे जलसा करने गए और बीबी की कब्र पे उन्होंने हाजिरी दी। जी आसमा, बात यह है कि मियां साहब कल वहां तशरीफ लेके गए और कौम को बड़ा अच्छा लगता अगर वो माफी मांगते मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से, उनके बच्चों के खिलाफ जो कार्रवाई की, जो उनके खावन के खिलाफ कार्रवाई की, और जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को मुसीबतें और मुश्किलात अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने दी, उस पर अगर वो माफी मांगते और फिर मोहतरमा वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों कायदीन ने माफी नहीं मांगी थी जब इनकी मुलाकातें हुई थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, तब दोनों ने, हमें तो याद है, माफी मांग ली थी माजी के हवाले से। पढ़ते हैं और ना ही मेरे ख्याल में इनको टीवी देखने का शौक। मैं कह रही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से दोनों ने माफी तो मांग ली थी ना 2005 की, अगर हम बात करते हैं। जी जी फरमाइए। जी 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 ना दे, या तो फिर आप बात कर ले, मैं नहीं करता, या तो आप बात कर ले। जी जी फरमाइए। नहीं, मैंने तो सवाल उठाया ना। बात यह है कि मैंने जो वक्फ है, हमने अगर ये माफी मांगते और इसके साथ उनका शुक्रिया अदा करते कि आप मुझे
معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ملک میں لے کے آئی ہیں اور مجھے سیاست کرنے کا موقع دیا ہے تو قوم کو بڑا اچھا لگتا ہے. دوسرا انہوں نے جو کہا ہے کہ میں محترمہ کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا، تو میری ان سے گزارش ہے بدلہ نہیں لیں گے، گرفتار کروائیں گے. گرفتار کروائیں گے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ میاں فیملی کے ہیڈ ہیں اور وہ عائشہ عائد کو پہلے انصاف فراہم کرے، جو لاہور کی سڑکوں پہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کا اگر میاں صاحب انصاف فراہم کر دیں تو قوم بھی یہ بھی چاہتی ہے. باقی ہمیں نہ قاتل ان سے پکڑوانے کی ضرورت ہے، ہم خود پکڑیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم اس پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے. شیخ صاحب ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو لوگوں کو یہ اعلان کرنا پڑا؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کی لیڈر ہیں، وہ جو مرضی کریں اور جو ان کی لیڈر ہیں اور وہی ان کے قاتلوں کو پکڑوانے کی جو ہے کوشش کریں گے. میں آج سوچ رہا تھا آسما کہ میں آپ کے اس پروگرام میں ایک بات ضرور کروں گا. یہ سچ ہے کہ سارے شعبہ ہے زندگی میں برداشت اور صبر جو ہے نا وہ ہم میں اس کا فقدان ہے، لیکن سیاستدانوں کو ذرا کچھ اپنے اخلاقیات سے، اپنے صبر سے، برداشت سے یہ پوری لوگوں کو، اپنے عوام کو یہ دکھانا چاہیے، تھوڑا ایک ایسا سمبل بننا چاہیے کہ بھی آپ لوگوں میں صبر بھی ہے، برداشت بھی ہے. میاں صاحب لاڑکانے گئے، انہوں نے جلسہ کیا، اگر وہاں جلسہ کر کے واپس آ جاتے اور وہ وہاں پہ فاتحہ خوانی نہ کرتے تب بھی یہ بہت بڑا ایک ایشو کھڑا ہونا تھا. جی میاں صاحب گئے اور وہاں پہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور میاں صاحب اگر وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے آئے، انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک ان کا ایک تعلق بن گیا تھا سیاسی طور پر ایک مساق جمہوریت کے بعد. آپ نے وہ بھی دیکھا کہ وہ جب ہاسپٹل میں جب بے یار و مددگار پڑی بالکل بالکل وہ تو ریکارڈ پہ ہیں ساری چیزیں، لیکن میاں صاحب کو کیا قاتلوں کا پتہ ہے، بیوی کے قاتلوں کو پتہ ہے میاں صاحب کو؟ نہیں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میاں صاحب نے یہ انہوں نے وزیروں کا ذکر بھی کیا نا، کچھ لوگوں کا ذکر بھی کیا جو اس وقت وزیر بنے بیٹھے. نہیں وہ نہیں کیا انہوں نے. میں وہی آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ چونکہ میرا ایک مساق جمہوریت تھا، میرا اخلاقی فرض ہے کہ جب اگر خدا مجھے حکومت دیتا ہے تو میں سب سے پہلا کام جو کروں گا وہ محترمہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کروں گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو محترمہ کو سڑک کے اوپر تڑپتا ہوا چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں سے، وہ لوگ آج وفاقی وزیر بنے ہوئے. وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، وہ آپ پچھلی اپنی ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے. جہاں تک یہ کہنا کہ جی ہماری پارٹی ہے، ہماری لیڈر تھی، ہم اس کو گرفتار کروائیں گے، ہم ہی اس کو سارا کچھ انصاف بھی دلوائیں گے، تو یہ کتنی مذاق خیز بات ہے. یہ اس کی چلیں مذاق خیز آپ کو بات کریں. میاں محمود الرشید صاحب آپ سے میں ذکر کروں گی گزرنے کے بعد. اچھا نہیں ایک اور بات میں کا بھی جواب لے لینا، عائشہ عائد کا بھی جواب. جی میں وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. چلیں عائشہ عائد کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ انصاف دے دیں. میں کہتا ہوں جی آپ میں بہت درد ہے، بہت دکھ ہے آپ کو اس بات کا، لیکن خدا را جو دکھ درد آپ نے فاطمہ کو دیا ہے وہ میرے خیال میں شاید راجہ صاحب آپ ساری زندگی اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ اب قبر شک ہوگی اور نہ ان کی دادی باہر آئے گی اور نہ وہ ان کا مردہ چہرہ دیکھ سکیں گے. کم از کم کچھ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں ہم لوگ میں راجہ صاحب آپ سے جواب دوں گی، میں راجہ صاحب اس پہ آپ کا جواب دوں گی. میں جواب دے. جی شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے سوال اٹھایا اس کا آپ جواب دیں. عائشہ عائد ملک کا وہ ذکر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ کسی کا کچھ ذاتی معاملات میں کوئی ایسے معاملہ میں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں بعد یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے اس بچے کا. چلیں ذاتی معاملہ ہو گیا. میاں محمود الرشید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، عمران خان 25 دسمبر کو جلسہ کر رہے ہیں، سندھ میں جا رہے ہیں، کراچی میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے میاں صاحب بھی سندھ میں پہنچے، لاڑکانہ سے اپنی وہ سندھ کی جو سیاست ہے وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، لاڑکانہ کی سیاست کا آغاز کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تحریک انصاف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے نون لیگ کو زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ سے کہ آپ 25 دسمبر کو وہاں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ لوگ سندھ میں جا کر وہاں پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آسما کہ یہ تو مسلم لیگ نون والے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہم نے تو بہت پہلے سے یہ پروگرام عوامی رابطے کا بنایا ہوا تھا اور جس کے تحت ہم نے مختلف جگہوں پر پہلے جلسے کیے، پھر ہمارا لاہور میں 30 اکتوبر کا جلسہ تھا، اس کے بعد یہ کراچی کا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا شیڈیولڈ جلسہ ہے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق. نون لیگ کو اس سے خطرہ ہوگا نہیں خطرہ ہوگا، میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ تمام پارٹیاں، اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں شامل ہیں، یہ سٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں اور عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 64 سال سے یہ 20-25 سال ان کو ملے ہیں، 2-3 دفعہ ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں.
اور اب یہ لوگ بیزار ہیں کہ یہ حکومتیں جو ہے نا وہ گورننس نہیں دے سکیں اور ڈیلیور نہیں کر پائیں. وہ پنجاب کی حکومت ہو یا مرکز کی حکومت ہو, ہر طرف ڈیٹیریشن ہے, لوگ بیزار ہیں, بے چین ہیں, مضطرب ہیں, مسائل ہیں. بات کریں سٹیٹس کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز ہیں, لوگ ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تنگ ہو چکے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک نون لیگ کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں پارٹیوں کو بہت زبردست قسم کا یہ ڈیمیج ہوں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ ایمرج کر رہی. لیکن یہ وضاحت فرما دیں, اب آپ لوگوں پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے کہا آپ نے اثاثے اپنے ڈکلیئر کر دیے, ان باقیوں سے بھی مطالبہ کیا, لیکن اب آپ پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے فنڈ ریزرز کون ہیں؟ عمران خان باہر جاتے ہیں, فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے نام بھی سامنے آنے چاہیے کہ آپ لوگوں کو فنڈز کون دیتے ہیں, کہ آپ کے فنڈز زیادہ تر باہر سے آتے ہیں. دیکھیں ہمارا پورا ایک سسٹم ہے, یہاں پارٹی اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے, اور یہ جتنے بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں, ہماری لوکل جو جماعت کے لوگ ہیں, ہمارے اراکین ہیں, ڈونرز ہیں, یہاں پر وہ سارے فنڈز اکٹھا کر کے یہ سارے پروگرامات ہم تشکیل دے رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی اس طرح ان کے نام سامنے نہیں آ سکتے کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کے لیے فنڈز دیتے ہیں. چلے اچھی بات ہوگی, ہر پارٹی کو لوگ فنڈز دیتے ہیں. جی ہمارا روزر روشن کی طرح یہاں ہے, ہمارے فنڈز, ہمیں اگر باہر سے کوئی فنڈز آتے ہیں تو ہماری پارٹی جو ہے امریکہ کے اندر یا یو کے اندر یا آسٹریلیا کینیڈا کے اندر جو ہمارے پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, وہاں کچھ پیڈ ممبرز ہیں جو $10 یا 10 پاؤنڈ ماہانہ دیتے ہیں پارٹی کو, اور پارٹی اس میں سے پھر یہاں کے اخراجات بھی کچھ پورے کرتی ہے, باہر کے اخراجات بھی پورے کرتی ہے, اور ایک کرسٹل کلیئر ہمارا سسٹم ہے. ہمارا آڈٹ ہوتا ہے ہر سطح پہ, ہر پروگرام کا آڈٹ ہوتا ہے. ہر پروگرام سے پہلے ہم بجٹ بناتے ہیں, پھر ہم اپنے ذمے لیتے ہیں, اپنے کارکنوں کو ذمے لیتے ہیں, اور اپنے ویل وشرز کے ذمے لگاتے ہیں کہ آپ نے اتنا اتنا یہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ ہم یہ پروگرام جو ہے وہ کر سکیں. میرا خیال ہے یہ تو پہلی دفعہ آپ یہ بات اٹھا رہی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کدھر سے فنڈز آتے ہیں. ہم تو قرضے لے لے کے بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. نہیں, کہیں سے رپورٹ نہیں ہو رہی. میں یہ سمجھتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ بتائے. عمران خان خود پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی میں فنڈ ریزنگ کے لیے باہر جا رہا ہوں. فنڈ ریزنگ تو میں کہہ رہا ہوں کہ فنڈ ریز کرنا پارٹی کے لیے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. پارٹیاں ہم ایک شفاف طریقے کے ساتھ اپنے ووٹرز کو, اپنے ویل وشرز کو, اپنے جو اراکین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پارٹی کو چلانے کے لیے, اس کے پروگرامات کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں فنڈز درکار ہے. آسما آپ اگر چلیں آپ ایسے لوگوں کے نام ڈال سکتے ہیں ویب سائٹ پہ اپنی ویب سائٹ. ہاں کیوں نہیں ڈال سکتے جی, وہ ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں وہ لوگ, وہ لاکھوں میں وہ لوگ ہیں. ہمارے پاس کوئی ڈونر جو ہے نا کروڑوں روپے دینے والا کوئی ڈونر نہیں ہے. ہم چھوٹے ڈونرز جو ہے نا ہمارے پاس, کوئی 2000, کوئی 5000, کوئی 10,000, کوئی 50,000, کوئی 200, کوئی 500, اس طرح کے ڈونر ہیں ہمارے پاس جو ہم میس لیول کے اوپر دونوں کی پارٹیز کو فنڈز آتے ہیں باہر سے, اصل میں آپ لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں باہر سے. بات بتاؤں, یہ بالکل لا حاصل سی بحث ہے. اس میں آپ شاید وہ مقصد جو آپ لینا چاہ رہی ہیں وہ شاید آپ کو نہ ملے گا, کیونکہ میرے خیال میں یہ کوئی تنقید کے پہلو سے نہیں بات کر رہا. عمران صاحب کا جو ہے فنڈ ریزنگ کا, جو میں سمجھ پایا ہوں, وہ شاید شوکت خانم کے لیے جاتے ہیں اور فنڈ ریزنگ اس کے لیے کرتے ہیں. اور یہ پارٹیوں کا اگر آپ سمجھتی ہیں, جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی کا بھی, آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے, کیونکہ ہمارے لوگ باقاعدگی سے اس میں فنڈز اپنے دیتے ہیں پارٹی کو, اور پارٹی کے اپنے اتنے اراکین ہیں, اتنے ہیں کہ اس سے اتنا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے جس سے وہ پارٹی اپنے معاملات کو چلا سکتی ہے. ابھی میں آپ کو یہ گزارش کروں, ایک جو آپ ایشو کھڑا کیا تھا آپ نے, جو پوچھا تھا آپ نے محمود الرشید صاحب کے, کہ بھئی 25 کا, دیکھیں بات یہ ہے, پاکستان ہر سیاسی جماعت کے اکابرین یا سیاسی جماعت کا سب کا پاکستان ہے, اور یہ ان کا جمہوری حق ہے, وہ جہاں جی چاہے اپنا جلسہ کرے یا انتخابی اپنی مہم چلائیں. تو اب ماضی سے دیکھ لیجئے, میاں صاحب نے جب سیلاب تھا سندھ میں تب بھی سندھ گئے تھے, اس سے پہلے بھی کراچی جاتے رہے, سندھ جاتے رہے, اب بھی جائیں گے. میں پھر راجہ ریاض صاحب سے پھر اس کا جواب لوں گی. راجہ ریاض صاحب سے مجھے بریک لینی ہے. شیخ صاحب, کسی کو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, راجہ ریاض صاحب سے اس کا جواب لیں گے کہ بریک کے بعد ہم اسی پہ بات کریں گے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو میاں صاحب کے سندھ آنے سے خطرہ کیوں ہے, اور کیا نواز شریف اب لاڑکانہ کی سیاست کا آغاز کریں گے اگر وہ سندھ میں قدم رکھتے ہیں, کیونکہ 1 سال رہ گیا الیکشن کے حوالے سے, اور پیپلز پارٹی کا اس پہ رد عمل کیا ہوگا, اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کریں گے. بات کریں گے ہم راجہ ریاض صاحب سے. راجہ صاحب اگر یہ بتا دیں, میاں صاحب جیسے کل لاڑکانہ گئے اور وہاں پہ ایک انہوں نے جلسہ بھی کیا, تقریر بھی کی, بی بی کے مزار پہ حاضری بھی دی, تو آپ لوگوں کو کچھ خطرہ محسوس ہو رہا کہ کیا وہ بھی لاڑکانہ کی سیاست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟
آسما بڑے حیرانگی کی بات ہے کہ سندھ کے اندر آپ یہ سوچ رہی ہیں میاں صاحب کی سیاست تو لاہور کے اندر ختم ہو رہی ہے اور وہاں پہ ایک اور جماعت جو ہے وہ ان کے ووٹ کو زبردست طریقے سے ڈسٹرب کر رہی ہے. اور میاں صاحب نے جو وہاں بات کی ہے، انہوں نے جب ضیاء الحق کا طیارہ گرا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میں ضیاء الحق کے قاتلوں کو گرفتار کروں گا اگر مجھے موقع ملا. اس کے بعد جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، قوم نے تو نہیں دیکھا کہ ضیاء الحق کے قاتلوں کو میاں صاحب نے پکڑا ہو، سزا دی ہو، گرفتار کیا. تو یہ سارے سیاسی نعرے ہوتے ہیں جو لوگوں آپ کو لگ رہا ہے ناکامی ہوگی. لیکن دوسری جانب شاہ محمود قریشی سندھ میں آپ کے کچھ ووٹ توڑنے آ رہے ہیں. سردار آصف احمد علی جو آپ کی پارٹی سے ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں صدر زرداری کے استعفے کے مطالبے کے حوالے سے. تو کیا آپ کے ووٹ کو کوئی نقصان پہنچے گا پی ٹی آئی سے، شاہ محمود قریشی کی موجودگی سے؟ لوٹے اور غدار پیپلز پارٹی سے بڑے نکلے ہیں اور جو گیا ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. آپ ماضی کی ساری مثالیں سامنے ہیں. اچھا جی، فیصل صاحب یا تو وفاقی وزیر ہے رائے صاحب، لوٹے اور غداری رائے صاحب معذرت کے ساتھ، حضور بڑی معذرت کے ساتھ، فیصل صالح صاحب وفاقی وزیر ہیں. جی وہ ہمارا اتحاد ہے، اس اتحاد کے ذریعے آئے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی. سر آپ تو کہتے ہیں بیڑا گرک ہو جائے گا ان کا انجام آپ کے سامنے. یہ کس قسم کا بیڑا گرک ہے؟ ان کا انجام آپ کے سامنے ہے. تو انجام کیا؟ میں تو ان کا حال دیکھ رہا ہوں. میرا خیال ہے جی اس طرح کے سخت الفاظ غدار اور بڑا خوبصورت ہے ان کا جو مقام ہے لفظ ہیں. دیکھیے جب تک کوئی آپ کی پارٹی میں رہے تو بڑا محترم ہے، آپ کی پارٹی سے الگ ہو تو آپ اسے غدار قرار دے دیں. یہ کلچر اب بدلنا چاہیے. کچھ لوگ اگر کسی بھی وجہ سے وہ ایک حکومتی پارٹی کو چھوڑ کر ریزائن کر کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، چل لیں پھر دیکھیں گے. نہیں راجہ صاحب دیکھیے یہ 2 سال آپ کے ساتھ چل لیں پھر دیکھیں گے. راجہ صاحب چلیے وہ تو فیوچر کی بات ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اب اس کلچر کو بدلنا چاہیے کہ جو بندہ جب تک آپ کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیے یہ لوگوں نے یہ بڑی بات ہے. اگر سردار آصف احمد علی بھی جو ہے اگر وہ ریزائن کر کے پارٹی چھوڑ کے پارٹی کے ٹکٹ پر انہیں مینڈیٹ ملا تھا وہ وہاں سے ریزائن کریں گے. شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے اسے ریزائن کر کے تو دوسری پارٹی کو جوائن کیا. اسے اب لوٹے اور غدار یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ غیر شائستہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں. اس حد تک میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہر کسی کا ایک بنیادی اور جمہوری حق ہے کہ وہ کسی کی سیاسی جماعت کو چھوڑ کر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقیات سے گھری ہوئی بات ہوتی ہے کہ آپ جس جماعت میں رہے ہیں، جس جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس جماعت کے اگر اکابرین کے متعلق آپ جو بیان دیں اس سے میرے خیال میں آپ کی پھر جو پرسنالٹی ہے وہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کیا ایسا کیا ہوا کہ ان کی آپ سے بات نہیں بنی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بات بن گئی؟ نہیں مجھے اس پہ کوئی ضرور بات کرنے کی ضرورت. لیکن اگر بالفرض وہ آپ کے ساتھ آتے اور ایسی تقریر کرتے ہیں آپ کی پارٹی میں اگر شامل ہو جاتے پھر آپ کے لیے ایکسیپٹیبل تھے؟ دیکھیں میں نے اپنے نظریات اپنی سوچ آپ کو بتائی ہے کہ میری سوچ یہ ہے. اب کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کوئی لینا دے. میں صرف راجہ صاحب کو ایک بات مطلب شور میں آپ شاید نہ سن پائی ہوں تو یہ کہہ رہے تھے جی جو پاکستان پیپلز پارٹی سے گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا غرق اچھا بیڑا غرق ہو گیا. فیصل صالح وفاقی وزیر بنا ہوا ہے، یہ بیڑا غرق ہوتا ہے؟ یہ تو میرے خیال میں وہ بہتر ہو گیا اس کے لیے. اور اسی چیز کو دیکھ کے اب لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑیں گے تاکہ چھوڑنے کے بعد اگر کسی دوسری جماعت میں جاتے ہیں اخلاق ہوگا. جب آپ شیخ صاحب آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ دونوں لائٹ لگ رہے لے رہے ہیں تحریک انصاف کو. راجہ صاحب آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں سوال سے؟ ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بھی کوئی ساتھی چھوڑ کر نہیں گیا. یہ مسلم لیگ، یہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہو رہا ہے کوئی توڑ پھوڑ. شمار لوگ جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی بھی جو صرف اقتدار کی خاطر نہیں، ہم تو اپوزیشن کی پارٹی ہیں اور ہمارے اندر اگر کوئی لوگ شامل ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو الیکٹڈ اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے وہ پارٹی سے ریزائن کر کے اپنی ممبرشپ سے آتا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے کہ کوئی آدمی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سیٹ سے دستبردار ہو اور اس کے بعد کسی دوسری پارٹی کو جو ابھی ہم اپوزیشن میں ابھی تو کچھ پتہ نہیں. راجہ صاحب آپ اس کا جواب دے دیں. راجہ صاحب آپ کو سیاسی مستقبل خاصا روشن نظر آ رہا ہے جو بھی جس پارٹی کو چھوڑ کے کسی تیسری جماعت میں جا رہے ہیں. جی راجہ صاحب. آسما پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں
کہ پارٹی چھوڑنا، اگر آپ کا اختلاف ہو جائے، جس طرح شیخ صاحب نے کہا، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، آپ اختلاف ہے، پارٹی چھوڑیں، نئی پارٹی میں چلے جائیں، لیکن چھوڑنے کے بعد جن کو کل تک آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں، آپ اس ملک کی اگر کوئی تقدیر سنوار سکتا ہے تو آپ ہیں، جب وہ پارٹی چھوڑے تو آپ کہیں جی یہ ایٹمی اثاثوں کے لیے خطرہ ہے، پھر آپ کہیں جی کہ یہ صحیح طرح حکومت نہیں کر رہے، تو آپ خود جب حکومت کا، آصف احمد علی صاحب وزیر رہے ہیں، اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب وزیر رہے ہیں، اس وقت یہ کہتے تھے کہ میں نے خود سنا ہے کہ آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، اور اگر اس ملک کو صحیح سمت میں کوئی لا سکتا ہے تو جناب آصف صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب آپ ہیں، آپ ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ پارٹی سے گئے تو پھر وہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ خدا نہ خواستہ ان کے ایسے الزام جو کہ بندہ سوچ وہ ان کے آئیڈیل پھر نہیں رہے۔ میاں محمود رشید صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں، دیکھیے میں نے تو پہلے آپ میاں صاحب اگر یہ مجھے بتا دیں، آپ دونوں پارٹیز کو کوئی ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں کیونکہ بڑے بڑے لوگ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں، کچھ یہ بھی وضاحت فرما دیں۔ ارباب غلام رحیم آپ کے پاس آ رہے ہیں یا پی ایم ایل این کے پاس جا رہے ہیں؟ جی وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو تباہی تو ان دونوں پارٹیوں نے کی ہے، شیخ صاحب حوصلہ پیدا کرے ذرا سننے کے لیے۔ آپ 2/3 اکثریت لے کے، شیخ صاحب آپ شیخ صاحب مجھے موقع دیجئے، آپ ذرا راجہ صاحب مجھے بات کر پلیز۔ ان کو جواب دینے دیں۔ کرکٹ کھیلنے والے چند بچے آپ نے اکٹھے کر لیے تو آپ اسمان میں، راجہ صاحب مجھے پارٹیاں ہیں، راجہ صاحب جواب دینے دیں ان کو۔ سیاست کرنی ہے۔ راجہ صاحب مجھے بات کرنے دیجئے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ آسمہ آپ جو بات کر رہی تھی، پارٹیوں میں بے جا تنقید کر رہے ہیں۔ میں نہیں تنقید کر رہا، دیکھیے میں تنقید نہیں کر رہا، مجھے ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ شیخ صاحب میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے آسمہ یہ بات کہی کہ آپ ان دونوں پارٹیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا ڈنڈ ڈال رہے ہیں، سارے لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے میں نے بات کی کہ یہ دونوں پارٹیاں آزمائی جا چکی ہیں۔ مسلم لیگ این جو ہے 1997 میں 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی تھی، چاروں ان کے وزراء اعلیٰ تھے، وزیر اعظم ان کا تھا، صدر پاکستان ان کا تھا۔ وہ وقت تھا کہ یہ اس تدبر کے ساتھ حکومت کو کرتے کہ یہاں کوئی ڈیلیور کرتے ملک کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے وہ 2-2.5 سال حکومت کی ہے کہ یہاں سے نہیں، میری بات سنیں نا، نہیں میں ان لوگوں کی بات میں لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں، میں لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے، ووٹرز کی بات ہوتی ہے ووٹ دینا، اور لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن 2/3 اکثریت کے ساتھ جو آدمی، جو گورنمنٹ، جو لیڈرشپ وہ وہاں ڈیلیور نہیں کرتی اور لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، آسمہ مجھے ایک منٹ بات تو کرنے دیں نا، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، یہ اب ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے کہ یہ اندر سے ایک ہیں، یہ مل کے پنجاب کے اندر حکومت کرتے رہے ہیں، یہ مل کے یہ فرینڈلی اپوزیشن کرتے رہے ہیں، یہ آج سے 3-4 ماہ پہلے تک یہ بیٹھے تھے، اور دیکھیے مجھے بات تو کرنے دیں، مجھے بات تو کرنے دیں۔ میری ایک بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی تھی، یہ دونوں پارٹیوں کو زبردست طریقے کے ساتھ یہ نقصان، چلے مان لیں آسمہ، آپ مان لیں کہ یہ بڑا نقصان پہنچائے گا۔ میں کوئی عرض کر دوں، آپ کو مفہوم سمجھ آ گیا، میں عرض کر دوں اب دو باتیں فٹافٹ جلدی میں بات کر دیتا ہوں، جلدی سے۔ پہلی بات کہ اس کا بڑا آسان سا، بڑا عقل مندانہ، بڑا دانشمندانہ جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن آئیں گے، عوام فیصلہ کریں گے کہ کون کس کو نقصان پہنچائے گا یا کون کس کو نقصان۔ اور ایک اور بات آسمہ، اس میں میاں صاحب کو موجودگی میں، ریاض صاحب کی موجودگی میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کبھی کسی دور میں بھی آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی رہے ہیں تو اس سیاسی جماعت کے اکابرین کے متعلق یا اس سیاسی جماعت کے متعلق کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اچھا نہیں لگتا۔ میاں صاحب بھی رہے تھوڑی دیر کے لیے میاں صاحب کے ساتھ۔ 10 سیکنڈ مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے۔ راجہ صاحب آپ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں صرف آپ دو بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت؟ جی یہی میرا اصل پوائنٹ ہے۔ مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت ناکام ترین حکومت ہے اس صدی کی، جو اس وقت پنجاب میں حکومت ہے، اور ون مین شو ہے پنجاب میں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ صرف ہیں، باقی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ راجہ صاحب 3.5 سال 4 پولیسی گاڑیاں لے کے پھرتے رہے ہیں۔ شیخ رویل اسکر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ وقت کی کمی کے باعث ہمیں کلوزنگ کرنی ہے، اس کے ساتھ ان سیشن سے آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔